Assalamu alaikum. Today is the 14th lecture of Software Requirements Engineering. We are almost one-third of the semester, into the one-third of the semester, and up to this point we have talked about different activities in the requirements engineering process. We have had detailed discussions on requirements solicitation and also on requirements analysis and negotiations. Today we are going to talk about a very different topic, that is requirements errors. We have talked about what kinds of problems are faced during the elicitation phase and what kind of problems occur during the analysis and negotiation activities. However, today we are going to look at what kinds of errors and defects occur or become part of the requirements themselves. For all of us to be on, as we say, the same page of music, I would like to say that whenever we use the term requirement error and requirement defect, they are basically the same terms, meaning the same things. So if I use requirements errors or if I use requirements defects, you should take them to mean the same thing. And in the literature, you would find different authors using requirements errors and some others using requirements defects and meaning the same thing. So let's start our discussion on requirements errors. What is a requirement error? That's the key question. And actually a broader question would be, what is an error or what is a defect? And one can answer that from a number of points of view. One can say a defect is not meeting the requirement. And what is the requirements error? A deficiency in the requirements quality that can hamper software development. So starting off, we talked about what is an error, which is not meeting the requirements. And what is a requirement error? We say that a deficiency or a defect in the requirements quality that can hamper software development. Now, this includes both the problems that occur throughout the development process and also as an end result. That is, if an error becomes part of the software product, then naturally the quality of that software product will be affected and will not be up to the expected mark that a customer and also the developer wants it to be at that level. So anything that is initiated in the requirements engineering process and is affecting the quality of the software development process and the software product negatively is considered as a requirement error or a defect. And this is a very broad definition. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف ہم فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں یا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر ایسی چیز جو ریکوائرمنٹ کے پروسیس کے اندر انٹروڈیوس ہو یا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے پروسیس میں اس سے اس کا تعلق ہو اور اس کی وجہ سے یا تو جو سافٹ ویئر پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی نیگیٹیولی امپیکٹ ہو، تو ایررز اور ایسی چیزیں جو کہ ریکوائرمنٹس کے اندر شامل ہونی چاہیے، اگر وہ ریکوائرمنٹس میں شامل نہ ہوں تو ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کو ریموو کرنا، ایررز کو ریموو کرنا، اور ایسی چیزیں جو ریکوائرمنٹس میں شامل ہونی چاہیے تھیں اور وہ نہیں ہیں کسی وجہ سے، ان کو ریکوائرمنٹس میں شامل کرنا، یہ ریکوائرمنٹس کی اپنی انٹیگریٹی اور کریکٹنس اور کمپلیٹنس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. ہم تھرو آؤٹ دو باتیں کرتے آئے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو اگر کوئی چیز جو ریکوائرمنٹ میں شامل نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے، وہ اس کا مطلب ہے کہ ریکوائرمنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ آگے جا کے افیکٹ کرے گی. اگر ہم ان چیزوں کو یہاں پر ایڈریس نہیں کرتے اور ریکوائرمنٹس ایررز کو ہم ریموو نہیں کرتے، یا ایسی چیزوں کو جن کو ہم اومیشن کہتے ہیں
اگر وہ شامل نہیں کرتے ریکوائرمنٹس میں تو جو ڈیزائن بنے گا ایسی پروڈکٹ کا اور جو پھر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ درست نہیں ہوگی. اور یہ ایک آبویس بات ہے کہ جو ایررز ہم ریکوائرمنٹس کے لیول کے اوپر یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ آگے جا کر ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ اور پھر یوزر مینولز میں ہمیں نظر آتی ہیں. ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ گھر کی بنیاد کو ٹیڑھی رکھیں تو پھر جو اس کے اوپر دیوار بنے گی وہ ٹیڑھی ہوگی. اس کو جب تک بنیاد کو درست نہ کیا جائے دیوار کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو جو ایررز ہم ریکوائرمنٹس کے پروسیس میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے وہ آگے جا کر ڈیزائن اور کوڈ کے اندر شامل ہو جائیں گی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یوزلی دیز ریکوائرمنٹس ایررز فلو ڈاؤن اسٹریم، کیونکہ ڈیزائن اور کوڈ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، ڈاؤن اسٹریم انٹو ڈیزائن اینڈ کوڈ اینڈ آلسو ان یوزر مینولز. اور ان کو ڈیٹیکٹ کرنا جا کے ہم آگے دیکھیں گے کہ ریکوائرمنٹس کی ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا کے کیا طریقے ہیں اور اس کو کیسے ہم ریکوائرمنٹس فیز کے دوران ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ریموو کر سکتے ہیں. تو آج ساری ڈسکشن ریکوائرمنٹس کے ایررز کے اوپر ہوگی. ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ریکوائرمنٹس کی ایررز ڈیزائن اور کوڈ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر ان کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈیزائنرز کو پرابلم کا اس طرح اندازہ نہیں ہوتا، اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جس طرح ریکوائرمنٹس انجینئرس کو ہوتی ہے. تو وہ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو ہمیں ریکوائرمنٹس ماڈل ملا ہے وہ اس کوالٹی کا ہے کہ اس کو ہم لے کر ڈیزائن کر سکتے ہیں پروڈکٹ کا. اور جب پروڈکٹ کا ڈیزائن ہو جائے، اس کا ایک فریم ورک بن جائے تو اس کے اندر چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے ریکوائرمنٹس کی ایررز کو ریکوائرمنٹس کے فیز میں یا ریکوائرمنٹس ایکٹیویٹیز کے دوران ہی ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور یہ چیز ہے کہ اگر ہم ان کو بعد میں ڈیٹیکٹ کریں اور ایلیمینیٹ کریں تو یہ ایک ایکسپینسو پراسپیکٹ ہوگا، ایک ایکسپینسو ایکٹیویٹی ہوگی. اور اس کے اوپر ریسرچ میں پبلشڈ ڈیٹا ہے. آپ سب سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بیسک نالج آپ کو ہے اور اس وجہ سے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس بات سے فیملیئر ہیں کہ اگر ریکوائرمنٹس ایررز کو ہم لیٹر لائف سائیکل سٹیجز میں ڈیٹیکٹ کریں اور ریموو کریں جو کہ مینٹیننس وغیرہ ہے، تو اس میں اس کو جو کاسٹ ہے وہ 60 to 100 ٹائمز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ہم ان کو ریکوائرمنٹس کے ایکٹیویٹیز کے دوران ہی ڈیٹیکٹ کریں اور ریموو کریں. تو اور یہ مشکل کام بھی ہے، صرف یہ کہ ایکسپینسو نہیں ہے بلکہ مشکل بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارا ری ورک انوالو ہے. اور اس کے اوپر میں آپ کو آج ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ کس طرح کیا کیا چیزیں دوبارہ کرنی پڑتی ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹس ایررز کو لیٹر لائف سائیکل ایکٹیویٹیز کے اندر میں ڈیٹیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس کو ریموو کریں. تو جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چارٹ کہہ لیں یا ایک ڈائیگرام کہہ لیں جو کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے یہ بیسکلی مل اسٹینڈرڈ 2167A ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدر آف آل پروسیسز ہے. اس کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کو بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ کے اندر اس ماڈل کو اسی طرح استعمال کریں، لیکن اس سے ہمیں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کا پتہ لگتا ہے اور ان کے آرڈر کا پتہ لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ان کے آپس میں ریلیشن شپ کا پتہ لگتا ہے جس سے ان کی ڈپینڈنسیز کا ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے. اور ایک اور فائدہ جو اس ڈیولپمنٹ پروسیس سے ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس ایکٹیویٹی میں آپ ایرر انٹروڈیوس کر رہے ہیں اگر آپ ان ایررز کو وہاں پر ریموو نہیں کرتے تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کتنی دور تک چلے گا. اب آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت 12 ایکٹیویٹیز ہیں جو اس چارٹ کے اندر لسٹڈ ہیں، اور ان 12 ایکٹیویٹیز کا ایک جنرل فلو ہے. مثلا سب سے پہلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی ہے.
اور اس کے بعد پریلیمنری ڈیزائن ہے، پھر ڈیٹیل ڈیزائن ہے، اس کے بعد کوڈنگ ہے، پھر یونٹ ٹیسٹنگ ہے، انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے، اور اس کے بعد سسٹم ٹیسٹنگ ہے، پھر سافٹ ویئر ڈیلیوری، پروڈکشن اینڈ ڈپلائمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آخری ایکٹیویٹی جو ہے وہ مینٹیننس اینڈ انہینسمنٹ کی ہے، اور یہ جنرل ایکٹیویٹیز میں ایک فلو کی صورت میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض اور ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں، مثلا سافٹ ویئر سسٹم ٹیسٹ پلاننگ ہے، انٹیگریشن ٹیسٹ پلاننگ ہے، اور یونٹ ٹیسٹ پلاننگ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نارمل فلو ہے اس چارٹ کے اندر، جو کہ ایکٹیویٹی 1 سے شروع ہوتا ہے اور بولڈ لائن سے مختلف ایکٹیویٹیز کو جوائن کیا ہوا دکھایا گیا ہے، although اس میں فیڈ بیک کا یا واپسی کا بھی راستہ دکھایا، لیکن اس وقت ہم صرف ان بولڈ ایروز کو کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ ایکٹیویٹی 1 سے آپ کو ایکٹیویٹی 2 پہ لے کے جاتی ہے، جو کہ پریلیمنری ڈیزائن ہے۔ پریلیمنری ڈیزائن سے آپ ڈیٹیل ڈیزائن پہ آتے ہیں، وہاں سے آپ کوڈنگ پہ آتے ہیں، کوڈنگ سے یونٹ ٹیسٹنگ ہے، اس کے بعد انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے، پھر سسٹم ٹیسٹنگ ہے، اور پھر ڈیلیوری ہے، اور مینٹیننس اینڈ انہینسمنٹ آخری مین ایکٹیویٹی ہے۔ جو چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نیچرل فلو ہے یا نارمل فلو ہے 2167A کے مطابق، وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے اس بولڈ ایرو کے ساتھ، اور وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ابھی آپ چارٹ کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹس کے بعد سافٹ ویئر سسٹم ٹیسٹ پلاننگ کی بھی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے بعد یہ 2 ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ نے کنڈکٹ کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ پریلیمنری ڈیزائن جو ہے وہ ڈیزائنرز کریں گے، اور جو سافٹ ویئر سسٹم ٹیسٹ پلاننگ ہے وہ ٹیسٹرز کا کام ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ دونوں کام جو ہیں یہ پیریلل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو ریکوائرمنٹس ماڈل ڈیولپ کیا تھا پہلی ایکٹیویٹی میں، یعنی کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس میں، وہ پریلیمنری ڈیزائن اس کے اوپر بلڈ کریں گے ڈیزائنرز، اور جو ٹیسٹ پلانرز ہیں یا ٹیسٹ رائٹرز ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو لے کر ٹیسٹ پلاننگ کریں گے اور ٹیسٹ کیسز ڈیولپ کرنا شروع کریں گے، اور اس ایکٹیویٹی کے بیسس کے اوپر وہ سسٹم ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز پریلیمنری ڈیزائن میں ہو رہی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹ پلاننگ سے، لیکن وہ دونوں ڈپینڈ کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کے اوپر۔ اور فرض کریں کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پریلیمنری ڈیزائن میں ڈٹرمن کیا کہ ریکوائرمنٹس میں واپس جانے کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں پر واپس جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ریکوائرمنٹس کا اس کو ماڈیفائی کر لیں گے تو پھر آپ دوبارہ پریلیمنری ڈیزائن میں آئیں گے، اور نہ صرف پریلیمنری ڈیزائن میں آئیں گے بلکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دوبارہ سسٹم ٹیسٹ پلاننگ کے پاس جائے گی، اور وہ سافٹ ویئر سسٹم ٹیسٹ پلانرز جو ہیں وہ اس کے بیسس کے اوپر سسٹم ٹیسٹنگ کی جو پلاننگ ہے وہ وہاں پہ کریں گے۔ تو اینی ایکٹیویٹیز دیٹ یو پرفارم ان سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس is going to be also used for system testing in addition to the preliminary design۔ تو جو ایررز آپ نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس میں ایڈ کی ہیں ان ایررز کو آپ صحیح معنوں میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سسٹم ٹیسٹنگ کی ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ نہ کریں۔ تو پریلیمنری ڈیزائن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بیس کر کے آپ پھر ڈیٹیل ڈیزائن بنائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ کوڈنگ اور یونٹ ٹیسٹنگ وغیرہ کریں گے۔ لیکن اس وقت ہمارا ایمفیسس چونکہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے اوپر ہے، اس لیے میں ایک دفعہ پھر اس پروسیس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرے نزدیک بہت اہم پروسیس ہے اور اس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ریکوائرمنٹس کی جو آؤٹ پٹ آپ نے پریلیمنری ڈیزائن کے لیے پروڈیوس کی ہے اس کے اوپر بیس کر کے سافٹ ویئر کا آرکیٹیکچر یا پریلیمنری ڈیزائن بنے گا، اور کسی پروڈکٹ کا سلوشن جو ہے اس کی فاؤنڈیشن اس کے پریلیمنری ڈیزائن میں، یا اس کو ہم آرکیٹیکچر ڈیزائن کہتے ہیں، آرکیٹیکچر میں بھی وہ بیس کرتی ہیں ریکوائرمنٹس کے اوپر۔ اور جو ایررز آپ نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی ایکٹیویٹیز میں انٹروڈیوس کی تھیں، یا ایسی ایررز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ اومیشنز ہیں، اگر وہ
پریلیمنری ڈیزائن میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر بھی وہ اومیشن کے طور پہ رہیں گی. نیکسٹ ایکٹیویٹی جو کہ ڈیٹیل ڈیزائن ہے ان میں بھی وہ ایررز آئیں گی, کوڈنگ میں بھی وہ ایررز ہوں گی, ٹیسٹ بھی آپ نے کیونکہ ڈیٹیل ڈیزائن کے اوپر کیا ہے اس لیے وہاں پر بھی وہ ایررز ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکیں گی. پھر جو آپ کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے وہاں پر بھی یہ ایررز ڈسکور نہیں ہو سکیں گی کیونکہ جو ٹیسٹنگ آپ نے کی ہے وہ آرکیٹیکچر کے اوپر یا پریلیمنری ڈیزائن کے بیسس کے اوپر کی ہے. پھر آپ سسٹم ٹیسٹنگ کریں گے, اور جب آپ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ یا جو ڈلیوری اور ڈپلائمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پر جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اگینسٹ جب آپ سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اکثر اوقات وہاں پر ریکوائرمنٹس کی ایرر ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں کہ یہ تو ایکٹیویٹی شامل ہی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے, یا اس میں یہ غلطی رہ گئی اور وہ غلطی رہ گئی. اب آپ دیکھیں کہ جو پروسیس آپ نے ایکٹیویٹی نمبر 1 سے شروع کیا تھا اور وہاں پر جو ایررز انٹروڈیوس کی تھی اس کو آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں بہت لیٹ, یعنی کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے وقت بالکل اینڈ کے اوپر. تو اب جو غلطیاں آپ نے کی ہیں انہی کے اوپر پریلیمنری ڈیزائن بنا ہے, اسی پہ ڈیٹیل ڈیزائن بنا ہے, اسی کے اوپر آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کا کوڈ لکھا گیا ہے اور اسی کے مطابق اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے. تو اب اگر آپ اس میں درستی کریں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو دوبارہ کرنی پڑیں گی. اور کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ لٹریچر میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ اگر آپ ریکوائرمنٹس ایررز کو مینٹیننس ایکٹیویٹی کے دوران ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ریموو کرتے ہیں تو اٹ کاسٹس 60 to 100 ٹائمس, جو کہ بہت ایکسپینسو ہے. اور یہی بات لیکچر کے شروع میں بھی میں نے کی تھی کہ ریکوائرمنٹس ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان کو کریکٹ کرنا لیٹر فیزز آف لائف سائیکل میں بہت ایکسپینسو ہے. اور اس چارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طرح یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ کیوں یہ ایکسپینسو ہے. یہ اس لیے ایکسپینسو ہے کہ آپ کو بہت سارا ری ورک کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کافی سویئر ہوتا ہے. تو ریکوائرمنٹس کی ایررز کو ڈیٹیکٹ, ریکوائرمنٹس کی فیز میں کرنا ہمارے لیے بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ ہے فرام بوتھ ٹیکنیکل پرسپیکٹو اینڈ آلسو فرام دا بزنس پرسپیکٹو, کیونکہ ایونچولی one company or developers and also the customers would like to make profit for their software product based on their software product. اگر requirements کی فیز میں آپ نے errors introduce کر دی ہیں اور ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا until much later in the life cycle, تو کیا ہوگا, ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ریموو کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی because there is lot of ری ورک انوالوڈ. تو اس ڈائیگرام کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم آئندہ جب ڈسکشن کریں گے تو اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تاکہ آپ ایک دفعہ پھر اس کا جو کانسیپٹ اس میں انٹروڈیوس ہوا ہے وہ ذہن میں رکھیں. اس چارٹ کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں, لیکن جس مقصد سے میں نے آپ کو یہ آج دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ لگ جائے اچھی طرح کہ ریکوائرمنٹس کی ایررز کا جو امپیکٹ ڈاؤن اسٹریم ایکٹیویٹیز میں ہے وہ کیا ہے, اور ان کو جب ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو کہاں پر وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں, اور ان کا جو ری ورک انوالوڈ ہے اس میں کون سی ایکٹیویٹیز ہمیں دوبارہ کرنی پڑیں گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ریوائز ہو جائے گا کہ کون کون سی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کے دوران. یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ ہر پروجیکٹ کے لیے اس ڈیٹیل سے ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیسز کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور اچھے ایفیشینٹ ڈیولپمنٹ پروسیسز بنائے جا رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کی ٹائپس کے اوپر, جو پروڈکٹ ہے ان کی ٹائپ کے اوپر, اور یہ کہ وہ اسمال پروجیکٹس ہیں یا لارج پروجیکٹس ہیں. تو میرا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے, بلکہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس ہے جس سے آپ جو ڈیولپمنٹ کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں
اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس کے جو انٹر ڈپینڈنسیز ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور پھر وہی بات جو میں نے کی تھی کہ جو ایررز کا امپیکٹ ہے وہ اس سے بہتر ڈیولپمنٹ پروسیس آپ کو واضح نہیں کر سکتا۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کے چارٹ کے اوپر ان ایررز کی اقسام یا ٹائپس آف ریکوائرمنٹس ایررز ہیں جو کہ کسی بھی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے اندر آتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ایررز آف اومیشنز ہیں، یعنی کہ ایسی غلطیاں جو کہ اومیشنز کی صورت میں آئیں، یعنی کہ کسی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں کچھ ریکوائرمنٹ شامل ہونی چاہیے لیکن وہ وہاں پر شامل نہیں ہیں۔ ایررز آف کمیشنز ہیں وہ ایررز جن کو ہم نارمل حالات میں ایرر کہتے ہیں، غلطی کہتے ہیں، کہ کوئی چیز ہم نے غلط لکھ دی ہے، کوئی غلط فگرز ہم نے لکھ دی ہیں یا غلط انفارمیشن سٹور ہو گئی ہے۔ تھرڈ ایررز آف کلیئرٹی اینڈ ایمبیگوٹی ہے، اور فورتھ ایررز آف اسپیڈ اینڈ کیپیسٹی ہے۔ اب تھوڑی سی ڈسکشن ان ایررز کی ٹائپس کے اوپر بھی ہم کرتے ہیں۔ ایررز آف اومیشنز آر موسٹ کامن امنگ ریکوائرمنٹس ایررز because domain experts easily forget to convey domain knowledge to requirements engineers. Domain experts consider domain knowledge to be obvious and implicit. اور اگر اس کو وہ explicitly describe نہیں کرتے تو requirements engineers اس کو اپنی documentation میں شامل نہیں کرتے۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ ڈومین ایکسپرٹس کے لیے کیوں یہ مشکل ہے کہ جس چیز میں وہ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کو وہ آبویس کنسیڈر کرتے ہوئے، امپلیسٹ نالج کنسیڈر کرتے ہوئے کنوے نہیں کر پاتے، اور یا ان کے خیال ہی نہیں آتا کہ وہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کنوے کرنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک اپرائری ہے، یعنی کہ پہلے سے ایک کنڈیشن ہے کہ جس میں یہ نالج ان کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ جو ریکوائرمنٹس انجینئرز ہیں ان کو کسی حد تک ڈومین نالج کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک کمفرٹیبل لیول حاصل کر سکیں، اور مختلف سورسز سے ان کو ڈومین کے بارے میں نالج حاصل کرنی ضروری ہے۔ ان کی یہ ایک پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری ایرر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایررز آف کمیشن ہے۔ اچھا، ایررز آف کمیشن سے پہلے میں ایررز آف کلیئرٹی اینڈ ایمبیگوٹی کو لیتا ہوں۔ وہ آپ کی جو چارٹ ہے اس میں تھرڈ آئٹم کے طور پہ لسٹڈ ہے، لیکن اس کو میں یہاں اس لیے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیز آر دا سیکنڈ موسٹ کامن ایررز دیٹ آر فاؤنڈ ان دا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس۔ Requirements are not clearly stated and they are ambiguous. They are ambiguous primarily because natural languages like English or Urdu or Persian or any other language are used to state requirements. And all natural languages are ambiguous within themselves. تو انگلش لینگویج کو آپ لے لیں، اب ایک مثال ہے کہ ایک لفظ آبجیکٹ ہے، اس کا مطلب کوئی چیز بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب آبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب اعتراض کرنا بھی ہو سکتا ہے کہ آئی آبجیکٹ ٹو دس پروپوزل اور آئی آبجیکٹ آن دس رولنگ۔ تو آبجیکٹ کا مطلب ہم سب سافٹ ویئر انجینئر جانتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں یا آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن میں اس کا مطلب ایک اینٹی کا ہوتا ہے، اور آبجیکٹیو کے طور پہ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ دی آبجیکٹ آف دس ریسرچ از ٹو ڈو دس۔ تو ہر زبان جو ہے، نیچرل لینگویجز جو ہیں وہ ایمبیگوس ہیں، اور ان کو ایک اور چیز ہم استعمال کرتے ہیں کہ دے آر کانٹیکسٹ ڈپینڈنٹ۔ ان کے جو معنی ہیں الفاظ کے وہ ایک دوسرے کے اوپر، جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ میننگز جو ہیں وہ ڈکشنری میں ایک لفظ کے بہت سارے مل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کلیشنگ سچویشن سی بھی بن سکتی ہے۔ تو ریکوائرمنٹس کے اندر سب سے زیادہ ایررز جو ملتی ہیں وہ ایررز آف اومیشن ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہیں، اور دوسری ایررز آف کلیئرٹی اینڈ ایمبیگوٹی، اور
third thing that you see listed on the chart, in fact it's the second thing, جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو امپورٹنس کی وجہ سے میں پہلے کلیئرٹی اور ایمبیگوٹی کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایررز آف کمیشنز دے کین آلسو فائنڈ دیئر وے ان ٹو دا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اور ایک اسٹیک ہولڈر ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے, دوسرا اسٹیک ہولڈر دوسری چیز ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اگر صحیح طرح سے انالیسس نہ کیا جائے اور نیگوشیشن نہ ہو اور آربیٹریلی سلیکٹ کر لیا جائے کسی ویلیو کو, تو یہاں پر ایررز آف کمیشن ہونا, یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں غلطی کہتے ہیں, وہ ہونا فیکٹس وغیرہ کے بارے میں ایک بات ہے. اور یہ ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس میں ایررز آف کمیشن کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح پرفارمنس ایررز ہیں, اور پرفارمنس ایررز بھی اس لیے ہیں, پرفارمنس آر دوز ایررز وچ deal with speed and capacity of the software product. They are also found in the requirements document. Primarily, these occur due to conflicting understanding or competing needs of different stakeholders. جس طرح کے errors of commission کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی یہی ہے کہ جو کسٹمر کی مختلف requirements ہیں, مختلف needs ہیں, ان کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اور ان کو آپ, کیونکہ ہر اسٹیک ہولڈر اپنے پرسپیکٹو سے ایک بات کو سوچتا ہے, تو ان ایررز کا شامل ہونا کوئی ایسے اچھمبے کی بات نہیں ہے. پرفارمنس ایررز آر آلسو فاؤنڈ ان دا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ. تو اب ہم ڈسکس کر رہے تھے ریکوائرمنٹس ایررز کی مختلف اقسام کے اوپر. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کی جو ایررز ہیں ان کا منفی اثر کیا پڑتا ہے. پہلا آبویس نیگیٹو امپیکٹ جو کسی بھی ریکوائرمنٹ ایرر کا ہو سکتا ہے, یا کلیکٹیولی ریکوائرمنٹس ایررز کا ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جو پروڈکٹ ہمارے پاس بنے گی, دا ریزلٹنگ سافٹ ویئر پروڈکٹ may not satisfy users real needs. اب یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی کہ جب کسٹمر کی نیڈس ایک پروڈکٹ کو فلفل نہیں کرتی تو کسٹمر ول ناٹ بی ہیپی, کسٹمر may not pay دی وینڈر. اور یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ خاص طور پہ جو اسپیشلائزڈ سافٹ ویئرس ہیں جو کہ وینڈرز جو ہیں وہ خاص کسٹمرز کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں, وہ عام پروڈکٹس کی طرح نہیں ہوتے. وہ مثلاً کارز کی طرح نہیں ہوتے کہ ایک کار کمپنی نے مختلف قسم کے ماڈلز کار کے بنائے ہیں, اور اگر جس کسٹمر کو جو ماڈل پسند ہے وہ خرید سکتا ہے, چاہے اس کی انڈیویجول بہت سارے فیچرز اس کو پسند نہ بھی آئیں. لیکن کیونکہ سافٹ ویئر جو ہے وہ اکثر کسٹمرز خود اپنی اسپیسیفکیشنز یا اپنی نیڈس کے مطابق بنواتے ہیں, اس لیے ان کا تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر سافٹ ویئر پروڈکٹس وہ ریکوائرمنٹس میٹ نہیں کریں گے تو اس کی جو پیمنٹس ہیں, جو اس کے اور نیگیٹو امپیکٹ ہیں, وہ ڈیولپر یا وینڈر کے لیے بھی واضح ہوگا اور کسٹمر کے لیے بھی ہوگا. اب ریکوائرمنٹس ایررز میں اگر ملٹیپل انٹرپریٹیشن کی پاسبلٹی رہے, یعنی کہ انکنسسٹنٹ ہوں, ایمبیگوس ہوں, تو کسٹمرز اور ڈیولپرز کے درمیان مسلسل ڈس ایگریمنٹ رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں کا وقت ضائع ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈرن اکانومیز ہیں ان میں جو ویلیو آف ٹائم ہے وہ ویلیو آف منی کے برابر ہے, کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپرز بھی, ریکوائرمنٹس انجینئرز بھی, اور سارے ٹیکنیکل پروفیشنز والے آر پیڈ گڈ منی, اینڈ ان کا جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ڈالر ویلیو میں یا روپی ویلیو میں کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جو ریکوائرمنٹس ایرر سے ہو سکتا ہے وہ لا سوٹس کا ہے. انکریزنگلی ہماری جو اکانومیز ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ سسٹمز کے اوپر چل رہی ہیں, اور
ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر کسی کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو پروڈکٹ نے میٹ نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں بعض ایسی پرابلمز آنی شروع ہو گئی ہیں جس سے کسٹمر کا بھی نقصان ہے یا کسٹمر کے کسٹمرز کا نقصان ہے، تو وہ لا سوٹس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. اور انکریزنگلی جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں لا سوٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول فار پنشنگ بیڈ وینڈرس. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہرڈ آف ہو، اور ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر بھی یہ ایک فنامنا ہے جو ریئل ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اب میں اس کی ایک مثال لے لیتا ہوں کہ اگر ایک پیشنٹ مانیٹرنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو آٹومیٹڈ ہے اور اس کے بیسس کے اوپر ایک ہاسپٹل اپنے پیشنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے، اگر سافٹ ویئر میں کسی گلچ کی وجہ سے مانیٹرنگ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بڑی آبویس سی ایک بات ہے کہ ایک وینڈر کو کورٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں فالٹی سافٹ ویئر پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آئی ہیں. تو ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں کہ مثلا ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے، اس کے اندر ہیوی ڈپینڈنسی ہے آن سافٹ ویئر. تو اگر کسی فالٹی سافٹ ویئر کی وجہ سے کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر لا سوٹ ہونا کوئی ایسا انہونی بات نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ناسا نے مارس پہ مشنز بھیجے تھے، اور ان مشنز میں سے بعض تو بہت سکسیزفل رہے تھے اور بعض میں سافٹ ویئر کی پرابلمس کی وجہ سے لینڈنگ کے وقت پرابلمز آئی تھیں. اور آلدو وہ ریسرچ کے مشنز تھے، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیلیئرز تھے، لیکن جو نیگیٹو امپیکٹ تھا فائنینشیل لاسز کا وہ بہرحال ایک چیز ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو سافٹ ویئر ایررز کا جو امپیکٹ ہے، اور سافٹ ویئر میں بھی اسپیشلی جو ریکوائرمنٹس ایررز کا امپیکٹ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا اس کا کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، both in the form of loss of life and enormous financial loss also. تو اس کے ساتھ جو ایک پیونیٹیو ایسپیکٹ ہے جو کہ لا سوٹس اور اس صورت میں ہے، وہ بھی بہرحال ہے جس کو ہم آئندہ جیسے جیسے ہماری اکانومیز جو ہیں وہ آٹومیٹڈ سسٹمز کے اوپر چلیں گی ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. کمپیوٹر پروفیشنلز کو پرٹیکولرلی ریکوائرمنٹس انجینئرس کے لیے یہ ایک ایکسٹریملی چیلنجنگ پروفیشن ہے. تو اس پروفیشن میں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسی ریکوائرمنٹس ڈیولپ کریں جو کہ as consistent as possible, they should be complete as possible and as accurate as possible. تو کیونکہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ پھر فاؤنڈیشن بنتی ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کا. اور the way I see things, everything will be automated in this century. اور جو بہت سارا جو مینول کام ہے وہ کمپیوٹر کرے گا، اور انسان مختلف اور کریٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوگا. ایک اور اسپیکٹ ہے ریکوائرمنٹس ایررز کے نیگیٹو امپیکٹ کا، وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر آٹومیٹڈ ایسپیکٹ کے ساتھ ایک ہیومن ایسپیکٹ بھی ہے، اور اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. مثلا اگر ایررز ہوں گی تو آپ کا جو کسٹمر ہے اور جو ڈیولپرز ہیں وہ لازماً اس سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوں گے. انسیٹسفائیڈ کسٹمرز اینڈ انسیٹسفائیڈ ڈیولپرس. تو یو ہیو اے کیٹیگری آف پروفیشنلز ہو آر ناٹ ہیپی. ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ ایرر آئی ہو، لیکن اس کی ایرر کی جو منفی اثرات ہیں اس کو ہم ہیومنس کے اوپر سے نگیٹ نہیں کر سکتے. ان کے جو منفی اثرات انسانوں پہ پڑتے ہیں، چاہے وہ کسٹمر ہوں، چاہے وہ ڈیولپر ہوں، یا اسٹیک ہولڈر کی کوئی اور ہیٹ انہوں نے پہنا ہو،
اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ایک اس کا جو فوری منفی رد عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں کمپیوٹر استعمال نہیں کرنا, یا آٹومیشن کا جو پروسیس ہے اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں اور دے اسٹارٹ ڈیولپنگ ڈس لائک فار آٹومیٹر. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم پرانے مینول طریقے کے اوپر چلیں گے, چاہے وہ جتنا مرضی نان پروڈکٹیو ہو یا ان پروڈکٹیو ہو, اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹری کو یا پروفیشن کو کے اوپر بد اثرات پڑیں گے وہ بڑے واضح ہیں. پھر ایک چیز کہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی یہ اس کا قصور تھا, نہیں اس کا قصور تھا, کسٹمر کا قصور تھا, ریکوائرمنٹس انجینئرس کا قصور تھا, جی اینڈ یوزر کا قصور تھا. تو یہ جو بلیم گیم ہے یہ ریکوائرمنٹس ایررز کے انٹروڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک بات میں نے کی تھی کہ جو ٹیمز ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جیلڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو جب کسٹمر اور ڈیولپر ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو انہوں نے ایک ٹیم کے طور پر کیا خاص کام کرنا ہے. تو جو ہیومن سائڈ ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس کے لیے وہ اس کے اوپر اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. اور اس لیے ریکوائرمنٹس انجینئرس کو یہ میری ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا کر ایک کنسسٹنٹ اینڈ ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ سیٹ آف ریکوائرمنٹس اس طرح ڈیولپ کریں جو کہ ایز مچ ایز ایرر فری ہوں. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 100% ایررز کو ہم ریموو نہیں کر سکتے if the projects are large and complex. کیونکہ سمپل پروجیکٹس ہوتے ہیں, چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ان میں سے ایررز کو نکالنا آسان ہے, لیکن جو کہ کمپلیکس اور بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایررز رہ جاتی ہیں اور ان کو ہمیں اس ایسا ایک پروسیس بنانا چاہیے کہ وہ ہم اس کو ریموو کر سکیں, اور اس سلسلے میں ہم آگے بات کرتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس ایررز کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, اس کے دو بڑے طریقے ہیں. ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس ایررز کی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیکٹ پریونشن کریں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیفیکٹ ریموول کا کام کریں. پہلا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریونشن سے مراد یہ ہے کہ ڈیفیکٹس کو ہم ریکوائرمنٹس میں آنے ہی نہ دیں, اور ریموول یہ ہے کہ اگر وہ ریکوائرمنٹس میں آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے وہاں سے ایلیمینیٹ کرنا ہے, ان کو پہلے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اب ان دو ٹاپکس کے اوپر ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا کہ اب ہمارے پاس دو ٹاپکس ہیں, ایک تو ڈیفیکٹ پریونشن ہے اور ایک ڈیفیکٹ ریموول ہے. ڈیفیکٹ پریونشن از یوزلی مور افیکٹو ان ڈیفیکٹ ریموول فار ریکوائرمنٹس ایررز اور فار ریکوائرمنٹس ڈیفیکٹس. تو اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کر لیں ایز ریکوائرمنٹس انجینئرز کہ ہماری ریکوائرمنٹس میں ایررز آئیں ہی نہ, تو یہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنے یا اور ان کو ریموو کرنے سے بہرحال بہتر ہے. اس میں کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اور ریموول ڈیفیکٹ ریموول میں کس طرح کیا جا سکتا ہے, اور ڈیفیکٹ پریونشن کے کون سے مختلف اسپیکٹس ہیں, ان کے اوپر ہم ابھی بات کرتے ہیں. ڈیفیکٹ ریموول جو ہے کیونکہ ایک اٹ سیلف ایک بڑا ٹاپک ہے, اس لیے اس چیز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے جو ریمیننگ لیکچر ہے اس میں ہم ڈیفیکٹ پریونشن کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈیفیکٹ پریونشن کے اندر سب سے زیادہ افیکٹو جو ٹیکنیکس ہیں وہ 3 ہیں. پروٹوٹائپنگ ہے, جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں, اور کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں. ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پروٹوٹائپنگ تو آپ سب کو پتہ ہے کیا چیز ہے. ایک پروٹوٹائپ بنایا جاتا ہے جس کے اندر آپ ان ریکوائرمنٹس کی مدد سے ایک ماڈل بناتے ہیں جو ایمبیگوس ہوں, جو کہ کلیئر نہ ہوں. تو جہاں پر ریکوائرمنٹس کی ایمبیگوٹی کا کانسیپٹ آئے اور آپ کو یہ شور نہ ہو اور کسٹمر کو بھی شور نہ ہو کہ ان ریکوائرمنٹس کو ہم نے کیسے سسٹم میں شامل کرنا ہے, تو آپ اس کا ایک پروٹوٹائپ بنا لیں گے اور اس سے آپ کو ایک کلیئر
کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہمیں شامل کرنی چاہیے یا نہیں. جوائنٹ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں آپ کا جو کسٹمر ہے وہ وینڈر کے ساتھ یا سافٹ ویئر ڈیولپر کے ساتھ ریگولر انٹریکشن رکھتے ہیں، اور جو ایکچوئل ان کی ریکوائرمنٹ ہے جیڈ کی وہ یہ کہ کسٹمر آپ کی سائٹ پہ ہوں یا آپ کسٹمر کی سائٹ پہ ہوں اور جوائنٹلی سافٹ ویئر ڈیولپ کریں. اور جو تیسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ، یہ کوالٹی اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اور جاپان سے یہ انیشیٹ ہوئی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے کوالٹی کے اوپر. تو یہ ان 3 ٹیکنیک سے ڈیفیکٹ کی پریونشن ہو سکتی ہے. بعض اور اسپیکٹ بھی ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈیفیکٹ ریموول کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ٹیک اپ کریں گے. آج مختلف اسپیکٹ جو ڈیفیکٹ پریونشن کے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اس لیکچر کو سمرائز کریں گے کیونکہ یہ دونوں لیکچر جو ہیں وہ ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہیں. تو ڈیفیکٹ پریونشن کیا ہے؟ ڈیفیکٹ پریونشن کا آئیڈیا یہ ہے کہ ڈونٹ لیٹ ایررز اور ڈیفیکٹس بیکم پارٹ آف دا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ اور ریکوائرمنٹس ماڈل ان دا فرسٹ پلیس. ناؤ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹیکنیکس کے اوپر تو بات ہوئی تھی، لیکن کیسے ممکن ہے یہ کہ کوئی ڈیفیکٹ یا ایرر آئے ہی نہ؟ پہلی بات تو یہ کہ، اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ریکوائرمنٹس ایررز یا کسی بھی کمپلیکس پروجیکٹ میں ایررز تو بہرحال آئیں گی، ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیکن کیا ہر ایرر کو ہم آنے دیں یا ہر قسم کا ڈیفیکٹ جو ہے وہ ہم اپنی ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں شامل کر لیں؟ کوئی ایسا طریق نہیں ہو سکتا، یا ہم ایسی ایفرٹ نہیں کر سکتے کہ ایررز، جتنی زیادہ ایررز ہم ماڈل میں یا ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس میں شامل ہونے سے روک سکیں، کیا اتنا بہتر نہیں ہے؟ یہی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی ایررز کو ہم ماڈل میں یا ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں شامل ہونے سے روک سکیں، اتنا ریکوائرمنٹس کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکچر کے شروع میں ہم نے ریکوائرمنٹس ایرر کو اس کی کوالٹی کے ساتھ اٹیچ کیا تھا، جو کہ ریکوائرمنٹس کے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو ہیمپر کرے. تو پہلا پوائنٹ یا پہلی، میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلا کی پوائنٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹ پریونشن کے اندر وہ ڈومین انڈرسٹینڈنگ ہے، اپلیکیشن ڈومین انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ود ان دیٹ اپلیکیشن ڈومین، جس بزنس میں ہم کام کر رہے ہیں، جو بزنس ایریا ہے فار دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ، اس کو اچھی طرح سمجھنا یہ کی ہے کسی بھی ڈیفیکٹ پریونشن کی. اگر آپ ڈومین ایکسپرٹ نہیں ہیں یا آپ کو ڈومین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تو آپ بعض ایسی ایررز اپنی ریکوائرمنٹس میں شامل کر لیں گے جو کہ امبیرسنگ ایررز ہوں گی، اور وہ اتنی سمپل کانسیپٹس کے اوپر بیس ہوں گی جو کہ اس ڈومین میں کام کرنے والے ہر شخص کو پتہ ہے. تو کسی بھی اپلیکیشن ڈومین میں اگر آپ نے کمپلیکس پروجیکٹس کرنے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس ڈومین کے بارے میں کافی انفارمیشن حاصل کریں. اس کے بارے میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ پیپرز پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور لائبریریز میں بکس کی وجہ سے اور مختلف انڈسٹریز کی طرف سے ان کی جو بکس آف نالج ہیں، اس کی وجہ سے یہ اب ایک عام بات ہے کہ کسی بھی ڈومین، کسی بھی انڈسٹری، کسی بھی پروفیشن کے بارے میں آپ کو ایک جامع معلومات دنیا کے ہر حصے میں اویلیبل ہو سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں اس ڈومین کے بارے میں پتہ نہیں، کہ مثلا بینکنگ کے اندر اپلیکیشن کر رہے ہیں اور بینکنگ ڈومین کا ہمیں پتہ نہیں، اور یا ہم انڈسٹریز میں آٹومیشن کر رہے ہیں تو اس انڈسٹری کا ہمیں پتہ نہیں، یہ ایک ان ایکسیپٹیبل ایکسکیوز ہے. ڈومین کے بارے میں نالج حاصل کرنا اب ریکوائرمنٹس انجینئرس کی ایک پرائم رسپانسبلٹی ہے اگر انہوں نے ایک سکسیسفل پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے جس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں، اور ٹریننگ از اے ویری یوزفل ایکٹیویٹی فار ڈیفیکٹ پریونشن. اب ایک چیز یہ ہے کہ ٹریننگ 2 قسم کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ڈومین کے بارے میں ٹریننگ کی جائے اور اس ڈومین کی جو بیسک نالج ہے وہ اس طرح ڈسیمینیٹ کی جائے ریکوائرمنٹس انجینئرس کو
کہ ان کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ اس ڈومین کے بارے میں حاصل ہو جائے. یہ ایک آبویس بات ہے کہ وہ ڈومین کے ایکسپرٹس نہیں بن سکتے, وہ کمپیوٹر سائنس کے ایکسپرٹس ہیں, وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے ایکسپرٹس ہیں, لیکن ڈومین کے بارے میں ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اور جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں نئے آئے ہیں کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز, ان کو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی مختلف ایکٹیویٹیز کی ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. مثلاً ایلیسیٹیشن ہے. اب ہر کمپیوٹر انجینئر ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن نہیں کر سکتا, ہر کمپیوٹر سائنٹسٹ نیگوشیشن نہیں کر سکتا, ہر کمپیوٹر سائنٹسٹ کو انالیسس آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اس پروفیشن کا بنیادی حصہ ہے. انالائز کرنا اس کو چیزوں کو آنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ بھی کر سکے. لیکن اگر اس کو نیگوشیشن سکلز سکھا دی جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس میں بھی اچھی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر سکتا ہے. اور اسی طرح ویلیڈیشن کے اوپر اسپیسیفیکیشن کے ریکوائرمنٹس رائٹنگ ایک بڑا امپورٹنٹ اور ویری اسپیسیفک ٹاپک ہے. تو ریکوائرمنٹس کو کیسے لکھنا ہے, ہر کمپیوٹر پروفیشنل شروع میں اس سے فیملیئر نہیں ہوتا. اس کو بیسک آئیڈیاز تو ہوتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو کیسے لکھا جائے, لیکن اس کا ایکسپرٹ وہ بہرحال نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر اس کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے. ریکوائرمنٹس کو پڑھنے کی ٹریننگ, جیسا کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ ریکوائرمنٹس کو نہ صرف لکھنا ضروری ہے بلکہ ان کو صحیح طرح سے پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے. پھر ایک طریق جس سے ہم ڈیفیکٹ پریونشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ allocation of enough time to conduct requirements engineering activities which in many cases is not given due attention. اس کے اوپر ہم پہلے بھی کافی بات کی ہے کہ جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ان کا جو ڈیو ریکوائرڈ ٹائم ہے وہ دینا چاہیے. اور جب اگر یہ نہیں دیں گے تو رش میں جلدی جلدی میں بہت سارا کام ہوگا, اور جلدی جلدی میں جب کام ہوگا تو اس میں ڈیفیکٹس آئیں گے. بڑی آبویس بات ہے, بچے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام جلدی میں کیا جائے اس میں غلطی کا بہت امکان ہوتا ہے. جو پراپر ٹائم دے کر کام کیا جائے اس میں غلطی سے بچنے کی بہت پاسبلٹیز ہوتی ہیں, اور پروفیشنلز کے لیے یہ تو زیادہ اپرچونٹی ہے کہ وہ صحیح طرح سے ٹائم ایلوکیشن کر کے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی مختلف ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ ولنگ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن آف اسٹیک ہولڈرز in different activities of requirements engineering. That is why I had mentioned that JAD is very useful in defect prevention as far as requirements errors are concerned. تو اگر آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو آپ اس بات پر آمادہ کریں کہ ہمیں ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کے دوران آپ کا جو ٹائم ہے اور آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کی ضرورت رہے گی, اور اس کو یعنی کسٹمر کو یا اسٹیک ہولڈرس کو آپ یہ اچھی طرح اگر کنونس کریں, اور اٹس اے میٹر آف گیونگ دیم پراپر انفارمیشن, تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس بات کو نہ سمجھیں اور آپ کو ایمپل ٹائم پرووائڈ نہ کریں. تو ڈیفیکٹ پریونشن کے لیے ایک اور جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر کے ساتھ یا اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رہے, اور جہاں بھی آپ غلطی کرنے لگیں وہاں وہ آپ کو اس سے روکے اور آپ ایک کنٹینیوس ایک ٹیم کی صورت میں اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. ایک اور چیز یہ کہ اوور آل کمٹمنٹ ٹو کوالٹی اینڈ ایمفیسس آن یوزنگ ڈاکومنٹڈ پروسیسز اینڈ این اوور آل کمٹمنٹ ٹو پروسیس امپروومنٹ. اس کے اوپر بھی ہم سیمسٹر کے اسٹارٹ میں بات کر چکے ہیں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس سے آپ ڈیفیکٹس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو سمرائز میں اس طرح کروں گا آج کے لیکچر کو کہ ہم نے ریکوائرمنٹس ایررز کے بارے میں ڈسکشن کی, ان کا امپیکٹ جو نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کو ڈسکس کیا, اور ڈیفیکٹ پریونشن کے حوالے سے بات کی. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیفیکٹ ریموول کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ٹل دین خدا حافظ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.